लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप जानते हैं हमारा ये प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम होती है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को आपके सवालात के जवाब दिए जाते हैं। और इस हफ्ते की ये हमारी आज की चौथी स्ट्रीम है। इंशाल्लाह आज भी हमारे साथ फजीलत डॉक्टर मोहम्मद नसीब मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में देंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि जिनको भी सवालात करने हैं हमारी लिंक के ज़रिए से ऐड हो जाए। इंशाल्लाह जैसे ही हमें आप नज़र आएंगे हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐड करके आपके सवालात के जो है जवाबात दे दिए जाए। तो आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। तो इंशाल्लाह बेतरतीब हम लोग आपको ऐड करेंगे। सबसे पहले गेस्ट है हमारे बिलाल अंसारी, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मेरा एक सवाल है, ये अपना जोमेटो स्विगी में काम करने कैसा है? क्योंकि मुस्लिम के भी होटल होते हैं और रेस्टोरेंट नॉन मुस्लिम के भी होते हैं, और KFC, मैकडोनल्ड वगैरह भी यूरोपियन होटल भी होते हैं, जिसमें अक्सर झटके का भी चिकन इस्तेमाल होता है। उसको डिलीवर करना कैसा है? और मुस्लिम भी होते हैं और नॉन मुस्लिम भी होटल होते हैं। वाज़ेह है सवाल, मैं म्यूट कर दूँ। जी शेख। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। भाई का सवाल ये है कि जोमेटो या उस जैसी कंपनियों में काम करने का क्या हुक्म है, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे हलाल गोश्त नहीं होता है, तो उसको भी डिलीवर करना होता है। देखिए, हमारी शरीयत में एक कायदा है जिसे कुरान में बयान कर दिया गया है कि व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। इसका माना यह है कि अच्छे कामों में एक दूसरे की मदद करो, मासियत के कामों में और बुराई के कामों में एक दूसरे का ताउन ना करो। तो हमारी शरीयत में सिर्फ ये नहीं कहा गया है कि आप अच्छे काम करो, बल्कि ये कहा गया है कि अच्छे काम में दूसरे की मदद भी करो। और हमारी शरीयत में सिर्फ बुराई से बचने का हुक्म नहीं दिया गया है, बल्कि बुराई पर दूसरे की मदद ना करने के लिए भी कहा गया है। तो जिस तरह से मुर्दार खाना ये जायज़ नहीं है, जिस तरह से बगैर ज़बा किया हुआ जानवर खाना जायज़ नहीं है, उसी तरह से उसे किसी को डिलीवर करना, उस पर किसी की मदद करना, ये भी जायज़ नहीं है। तो खाना डिलीवर करते वक्त अगर आपको पता है कि इसमें मुर्दार गोश्त है, तो फिर आपके लिए ये काम करना जायज़ नहीं होगा। जो दूसरे खाने होते हैं, जैसे वेज खाने हैं या कोई ऐसा खाना जिसमें गोश्त तो है लेकिन वो हलाल है, उसको डिलीवर करना बिला शुबहा जायज़ है। लेकिन अगर आपको इल्म है कि इस खाने के अंदर मुर्दार गोश्त है, हलाल गोश्त नहीं है, तो उसे डिलीवर करना आपके लिए जायज़ नहीं होगा। हाँ, एक और है अपना, जैसे अमेज़ॉन डिलीवरी होती है, उसमें मेकअप भी होते हैं और अपना परफ्यूम भी होते हैं, लेकिन उसमें अल्कोहल भी यूज़ होता है। और जैसे मेकअप होते हैं उसमें जो ब्रश होता है उसमें बाल जो होते हैं, तो डिलीवर अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट डिलीवरी में काम कर सकते हैं या नहीं? देखिए, सबसे बड़ा इश्काल आपका, आप अपना साउंड बंद कर लीजिए प्लीज। जी शेख। सबसे बड़ा इश्काल इनका शेख ये है भाई का कि अमेज़ॉन में परफ्यूम वगैरह भी होते हैं, डिलीवर करने होते हैं, तो उसमें अल्कोहल होता है, तो क्या उसको डिलीवर करना जायज़ होगा या नहीं? तो देखिए, अल्कोहल का मसला ये है कि अल्कोहल के अंदर कई मसाइल हैं, 3 तरह के मसाइल हैं। अल्कोहल के अंदर 3 तरह के मसाइल हैं। पहली बात तो ये कि अगर किसी चीज़ के अंदर अल्कोहल मिला हुआ है और वो चीज़ हमारे बदन पर लग जाए, तो क्या
ہمارا بدن ناپاک ہو جائے گا؟ یعنی الکوہل کیا نجس ہے کہ نہیں؟ پہلا مسئلہ یہ ہے جی شیخ. آواز کیسی آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے شیخ آپ کی؟ میری آواز آ رہی لیکن آپ کی شاید آپ کے یہاں سے کچھ ڈسٹربنس ہے. اچھا ہاں کچھ ساؤنڈ ایک اپنا منٹ. صحیح کیجیے. ہاں تو دوسرا مسئلہ الکوہل سے متعلق یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر الکوہل ملا ہے تو کیا اس کو کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسی سامان کے اندر، کھانے پینے کے سامان میں یا کاسٹیوم وغیرہ میں کیا الکوہل ملانا جائز ہے کہ نہیں؟ اور انہی تینوں مسائل سے متعلق آپ کا اشکال گھومتا ہے اسی کے ارد گرد. تو پہلا جو مسئلہ ہے کہ کیا کسی سامان میں یا کسی پرفیوم وغیرہ میں الکوہل ملا ہے تو کیا اس پرفیوم کو لگانے سے ہمارا بدن ناپاک ہو جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، الکوہل ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے. جس طرح سے شراب نجس نہیں ہے صحیح قول کے مطابق، اسی طرح سے الکوہل بھی نجس نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں ایک قاعدہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الطہارہ. چیزوں کے اندر اصل یہ ہے کہ تمام چیزیں پاک ہیں. اگر کسی چیز کو ہم ناپاک کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے، اور الکوہل یا شراب کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو بعض لوگ شراب کو ناپاک کہتے ہیں، نجس کہتے ہیں، وہ قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. تو اس آیت کے اندر شراب کو انما الخمر والمیسر، شراب، جوا اور اسی طرح سے بت اور اسی طرح سے ازلام جس سے جو لوگ فال نکالتے تھے، اس کو ناپاک کہا گیا ہے، رجس کہا گیا ہے. تو اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا ہے کہ شراب نجس ہے. لیکن یہاں پر یہ استدلال صحیح نہیں ہے. استدلال اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس آیت کے اندر دلالت الاقتران ہے. دلالت الاقتران کا مطلب ہوتا ہے کہ کئی چیزیں ایک دوسرے پر عطف کی گئی ہوں، آخر میں جو حکم بیان کیا گیا ہو تمام چیزوں پر وہی حکم لگے گا. یہ دلالت الاقتران کا مطلب ہوتا ہے. یہ اصول فقہ کا ایک معروف مسئلہ ہے. تو یہاں پر اگر آپ شراب کو نجس کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جوا بھی نجس ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بت بھی نجس ہے، جبکہ جوا اور بت کو کسی نے نجس نہیں کہا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پر نجس سے مراد نجاست معنوی ہے، نہ کہ نجاست حسی. جیسے کہ شرک کو نجس کہا جاتا ہے، مشرک کو نجس کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشرک کا بدن نجس ہے، بلکہ اس کے اندر شرک کی نجاست ہے، نجاست معنوی ہے. تو شراب نجس نہیں ہے، لہٰذا الکوہل بھی نجس نہیں ہے. تو اگر کسی پرفیوم وغیرہ میں الکوہل ڈلا ہے اور وہ پرفیوم آپ لگا لیں تو آپ کا جسم نجس نہیں ہوتا ہے، آپ کی نماز اس میں ہو جائے گی. یہ پہلا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ کہ کسی چیز کے اندر الکوہل اگر ملا ہوا ہے تو کیا اس کو کھانا اور استعمال کرنا جائز ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک قاعدہ ہے کہ اذا غمرت العین فی شیء فاستهلكت فلا حکم له یا فلا حکم لها. یہ قاعدہ ابن رجب وغیرہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز اگر کسی دوسری چیز کے اندر مل جائے اور اس طرح سے مل جائے کہ وہ ختم ہو جائے، اس کا کوئی وجود باقی نہ رہے، ایسی صورت میں اس کا کوئی حکم بھی باقی نہیں رہے گا. جیسے کہ بہت زیادہ پانی کے اندر اگر ایک قطرہ نجاست گر جائے تو پورا پانی ناپاک نہیں مانا جاتا ہے. اس لیے نہیں ناپاک مانا جاتا کہ ایک قطرہ نجاست بہت تھوڑی سی چیز ہے، وہ اس پانی کے اندر مل کر کے اپنا وجود اس نے کھو دیا. تو اگر کسی پرفیوم میں الکوہل کی ماترا اتنی کم ہے کہ وہ اس کے اندر مل کر کے اس کا وجود ختم ہو جا رہا ہے تو پھر اس کا کوئی بھی حکم نہیں ہوگا، لہٰذا اس کو استعمال کرنا یہ جائز ہوگا. یہ دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسی چیز کے اندر ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم الکوہل ڈالیں، اس کو استعمال کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حقیقت میں وہ الکوہل ہے، اس کے اندر نشہ ہے، تو پھر ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا کہ کسی چیز میں ہم اس کا استعمال کریں، کیونکہ جو چیز حرام ہے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. لیکن کچھ ماہرین سے میں نے بات کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس زمانے میں الکوہل نام سے جو مادہ استعمال کیا جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ نشہ آور ہو. کوئی دوسرا بھی مادہ ہے جو کہ جس کا نام الکوہل رکھ دیا گیا ہے اور اسے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جو پرفیوم وغیرہ ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہو، اس کی خوشبو زیادہ دیر تک باقی رہے.
اور دراصل وہ الکوہل نہیں ہوتا ہے, وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اگر الکوہل اس کے اندر استعمال ہے تو اس پرفیوم کا لگانا آپ کے لیے جائز ہے. آپ کا جسم یا آپ کا کپڑا نجس نہیں ہوگا, لہٰذا اس کو ڈیلیور کرنا بھی آپ کے لیے جائز ہوگا. اور جس نے اس کے اندر استعمال کیا ہے وہ آپ نہیں ہیں, وہ کسی اور نے استعمال کیا ہے, لہٰذا اس کو ڈیلیور کرنا یہ جائز ہوگا. جائز ہوگا. بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. امید ہے بھائی کو جواب مل گیا ہوگا. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. سسٹر میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میرا قرآن کے ترجمے کے جو ٹرانسلیٹر ہے ان کے تعلق سے تھا. میں کافی سالوں سے مولانا عبدالقریب فارق ناگپور کے جو ہے ان کا ترجمے والا قرآن پڑھتی آئی ہوں, لیکن ابھی میرے پاس ایک نیا آیا ہے احسن الکلام کر کے. اس کے ٹرانسلیٹر ہے شیخ محمد رئیس قریشی. تو ان کا ترجمہ پڑھنا کیسا ہے؟ واللہ جس کے بارے میں آپ پوچھ رہی ہیں, جس ترجمے کے بارے میں, مجھے اس کا علم نہیں ہے. اگر شیخ کے پاس علم ہو تو بتائیں, کیونکہ اگر ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے, دیکھا نہیں ہے, تو ہم نہیں اس پر حکم لگا سکتے. لیکن ہاں آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہوں میں ایک ترجمہ, احسن البیان نام ہے. میں ایک سیکنڈ میں وہ قرآن بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. جی شیخ. دیکھیے یہ ترجمہ قرآن ہے احسن البیان نام سے, جو بہت مشہور ہے. اس میں ترجمہ مولانا محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ کا ہے, اور اس میں تفسیر جو ہے شیخ صلاح الدین یوسف کا. اس وقت میں سمجھتا ہوں اس سے معتمد تفسیر اور اس سے معتمد ترجمہ اور کوئی نہیں مانا جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہ ترجمہ یا وہ تفسیر استعمال کریں جس کی توثیق علماء نے کی ہے. جو آپ بول رہے ہیں نا حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ, انہی کا ہے وہ اردو ترجمہ, لیکن ہم کو اردو اچھے سے نہیں آتی ہے, اس لیے ہم ہندی ترجمہ کرتے ہیں. تو وہ شیخ محمد رئیس قریشی کا ہے. اچھا, یعنی اردو کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے کسی اور نے. ہاں. تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر وہ ترجمہ ان کا نہیں مانا جائے گا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل ترجمہ شیخ صلاح الدین کا ہے اور اس کو ہندی میں کسی اور نے کیا ہے, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, بارک تو اللہ. احسن الکلام ہے. سے ایک دوسرا سوال پوچھنا تھا کہ نماز میں 4 رکعت والی نماز میں تشہد میں ہم نے بس تشہد پڑھ کے اٹھنا تھا, وہاں غلطی سے یہ درود بھی پڑھ لیا اور روز دعا بھی پڑھ لی, دعائے معصورہ. پھر یاد آیا کہ سلام تو پھیرنا نہیں ہے, ابھی تو ویسے اٹھ گئے بنا سلام پھیرے, تو کیا یہاں سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ شیخ ان کا سوال یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں جب پہلا تشہد انہوں نے کیا تو تشہد کی دعا پڑھی, تحیات, اس کے بعد انہوں نے درود پڑھا, اس کے بعد جو اور معصور دعائیں ہیں وہ انہوں نے پڑھی. تو تحیات تو آپ کو پڑھنا ہی تھا, بعض علماء کے نزدیک درود بھی وہاں پر پڑھنا ہے, تو درود تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے آگے آپ نے جو دعائیں پڑھی وہ ایک طرح سے اضافہ ہے تشہد کے اندر, تو اس اضافے کی بنیاد پر آپ کو سجدے سہو کرنا ہوگا, اور یہ سجدے سہو سلام پھیرنے کے بعد آپ کو کرنا ہے. کیونکہ نماز میں اگر کوئی اضافہ ہو جائے کسی سنت کا, کسی دعا کا جو کہ ثابت نہیں ہے, تو ایسی صورت میں آپ کو سجدے سہو بعد میں کرنا ہوتا ہے. تو سلام پھیرنے کے بعد آپ 2 سجدے سہو کر لیں. اس وقت پتہ نہیں تھا یہ مسئلہ, تو کیا گناہ ہوگا؟ نہیں, کوئی بات نہیں, اگر پتہ نہیں تھا بس آگے آپ دھیان رکھیں, آگے اسی پر عمل کریں. جزاک اللہ. بارک اللہ, بہت شکریہ سسٹر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, سسٹر نکھت, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, میرا سوال ہے, سورہ رات کی فضیلت بتاتے ہوئے ابن ابی شیبہ اور مروزی نے کتاب الجنائز میں جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب وہ کسی کو جان کنی کی حالت میں دیکھتے تو
تو اس کے پاس سورہ رعد پڑھنا بہتر سمجھتے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ سورت مرنے والے کی تکلیف کو کم کرتی ہے اور روح قبض کیے جانے کو آسان بناتی ہے. کیا یہ صحیح ہے شیخ؟ اس طرح کی جتنی بھی روایتیں وارد ہیں سورتوں کی فضیلتوں میں وہ تمام روایتیں ضعیف ہیں. لہٰذا ظاہر ہے جو روایت جس کا ذکر آپ کر رہی ہیں وہ میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ عام حکم ہے، عام قاعدہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اس طرح کی جتنی فضیلتیں وارد ہیں سورتوں کے بارے میں وہ سب ضعیف ہیں، تو لہٰذا یہ روایت صحیح نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ، بہت شکریہ. اور اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے سسٹر شگفتہ. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ تھا کہ اولاد میں سے اگر کسی ایک اولاد میں اپنی والدہ کو بطور تحفہ سونے کی کنگن وغیرہ ایسا کچھ تحفہ دیا ہو، تو اگر ماں کی وفات کے بعد میں کیا وہ تحفہ ماں کے ترکے میں آئے گا یا پھر اسی بیٹے کو لوٹانا پڑے گا؟ دیکھیے تحفہ جو ہے، تحفہ کے باب میں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، کوئی ہدیہ دیتے ہیں، کوئی ہبہ دیتے ہیں، تو جس کو آپ دیتے ہیں وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے. یعنی دینے کے بعد پھر آپ کا کوئی اختیار اس پر نہیں ہوتا ہے. یہاں تک کہ بعض احادیث کے اندر آیا ہے کہ العائد فی ہبتہ کالکلب الذی یعود فی قیئہ. اگر کسی کو آپ نے کوئی تحفہ دیا، تحفہ دینے کے بعد اسے واپس مانگ رہے ہیں، تو اس کی مثال اتنی قبیح ہے جیسے کوئی کتا قے کر کے اس کو واپس دوبارہ کھا لے. تو جب آپ کسی کو کوئی ہدیہ دیتے ہیں تو مکمل طور سے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے. تو اگر بیٹے نے اپنی ماں کو کوئی ہدیہ دیا تو وہ ہدیے کی مالک ہو گئی اس کی ماں. جب وہ اس کی مالک ہو گئی تو جس طرح سے اس کی بقیہ جائیداد اور پراپرٹی اور بقیہ مال وغیرہ ہے، اسی طرح سے اس کے مرنے کے بعد یہ ہدیہ میں جو اس کو ملا تھا یہ بھی اس کے ترکے میں شمار ہو جائے گا. باقی جتنے بھی ورثہ اس کے ہیں اس ماں کے، وہ تمام لوگ اس کے اندر اپنا اپنا حصہ پائیں گے. وہ اس بیٹے کو نہیں ملے گا جس نے ہدیہ کیا تھا. جی شکریہ. اور ایک سوال تھا، کر سکتی ہوں؟ جی بولیے. جی پوچھ لیجیے جلدی. اگر کسی وجہ سے بچے کا عقیقہ نہیں کر سکے تو کیا 7ویں دن ہی بال کاٹنا ضروری ہے؟ دیکھیے بچے کی ولادت کے بعد ایک سنت ہے عقیقہ کرنا، ایک سنت ہے بال کاٹنا. دونوں الگ الگ سنتیں ہیں. اگر عقیقہ کرنے والی سنت پر کسی وجہ سے عمل نہیں کر پا رہے ہیں آپ، تو کم سے کم دوسری سنت پر تو عمل کیجئے، اس سنت کو مت چھوڑیے. عقیقہ ٹھیک ہے، کوئی استطاعت نہیں ہے یا کوئی مسئلہ ہے آپ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن دوسری والی سنت پر تو عمل کر سکتے ہیں. لہٰذا گرچہ عقیقہ آپ نہیں کر رہے ہیں، بال آپ 7ویں دن ہی کاٹیے، اس کا مستحب وقت وہی ہے. قاعدہ ہے فقہ کے اندر کہ المیسور لا یسقط بالمعسور. جو چیز کرنا آسان ہے اس کو آپ کو کرنا ہے. مشکل کام کی وجہ سے آسان کام آپ سے ساقط نہیں ہو جائے گی. تو لہٰذا اس کا بال کاٹیے یا بال چھیلیے 7ویں دن. اسی طرح اس بال کے برابر آپ چاندی بھی صدقہ کیجئے، اس بچے کا نام بھی رکھیے. عقیقہ نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس عذر ہے. ٹھیک ہے جی شکریہ. بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. شاہ رخ شیخ جلدی سے اپنے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ آواز آ رہی میری؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی فرمائیں. شیخ میرا سوال یہ تھا، کل سلام کے تعلق سے ایک پوائنٹ رہنمائی جاننی تھی کہ شیخ اگر جیسے ہم غیر مسلم بھائی بہنوں کے گھر جا رہے یا کسی مطلب جو بے نمازی یا بھائی بہن ہے، مطلب سال میں 1-2 باری نماز پڑھتے عید کی، بھائی یا تو تو اگر پہلے ان کے غیر گھر میں مسلم کے بارے میں پوچھ لیجئے، پھر آپ مسلمان کو کافر کے ساتھ کیوں ملا رہے ہیں؟ دونوں مسئلے الگ الگ ہیں. دو ایک کے الگ الگ بارے چیزیں میں نا پہلے شروع پوچھیے، میں، تو ایک سنگل پہلے پوچھیے. ٹھیک ہے شیخ، مسلمان یا وہ کافر؟ ہاں غیر مسلم کا شیخ بتا دیجئے تو سلام کہنا درست ہوگا. دیکھیے اللہ اور شیخ آپ کی آواز کر گئی. جی اللہ کے نبی جی سے جی شیخ فرمائیں. ابھی آ رہی ہے آواز.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے الفاظ غالباً اس طرح سے ہیں لا تبدؤہم بالسلام، غیر مسلموں کے بارے میں ہے کہ آپ سلام کی ابتدا نہ کریں. آپ اگر کسی غیر مسلم سے مل رہے ہیں تو آپ کو سلام کی ابتدا نہیں کرنی ہے، آگے بڑھ کے سلام نہیں کرنا ہے. اگر وہ سامنے والا سلام کر رہا ہے تو آپ کو سلام کا جواب دینا ہے، سلام کی ابتدا آپ کو نہیں کرنی ہے. البتہ بعض علماء نے یہاں پر ایک استثناء کی صورت یہ نکالی ہے کہ اگر کوئی بڑی مصلحت ہے، جیسے کوئی اسلام سے قریب ہو رہا ہے مثال کے طور پر، یا اسلام کے بارے میں اس کے اندر غلط فہمیاں ہیں، اس کو آپ کو دور کرنا ہے، آپ کو دعوت دینی ہے. ظاہر ہے یہاں پر میری بات کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ اسلام کے اندر زور زبردستی ہے. کوئی آدمی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے ہی کرے گا، اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اگر کوئی زور زبردستی کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام سے متعلق اس کے پاس غلط فہمیاں ہیں، آپ اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، اس طرح کی کوئی مصلحت ہے تو آپ سلام کی ابتدا کر سکتے ہیں. ورنہ اصل حکم یہ ہے کہ سلام کی ابتدا آپ کو نہیں کرنی ہے. سامنے سے اگر سلام آ رہا ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا ہے. باقی جو دوسرا سوال آپ پوچھ رہے تھے مسلمانوں کے بارے میں کہ کوئی مسلمان ہے شرک کرتا ہے بدعت کرتا ہے تو کیا اس کو سلام کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ بات میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اہل سنہ والجماعہ کا موقف ہے کہ جب تک کوئی انسان دائرے اسلام کے اندر باقی ہے تب تک اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک کریں گے اور اس کے اندر سلام بھی داخل ہے. اگر علماء نے اس کی تکفیر نہیں کر دیا ہے اس کے بدعت کی وجہ سے یا اس کے شرک کی وجہ سے، اس وقت تک وہ مسلمانوں کے ہی حکم میں ہوگا اور تمام معاملات میں اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک کریں گے، لہٰذا اس سے سلام بھی کریں گے. جی بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے شیخ. شیخ ارشاد اور ایک چھوٹا سوال پوچھ سکتا ہوں؟ شاہ رخ بھائی 2 آ گئے تھے، اس میں نیکسٹ اسٹریم میں لے لیجیے گا. ٹھیک ہے شیخ. السلام علیکم. السلام. السلام. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. سسٹر سمیہ، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ میرا سوال یہ ہے، میرا ایک لڑکا ایک لڑکی ہے شیخ، دونوں بھی کالج کو جانا چاہتے ہیں، مگر لڑکے کی کالج میں فیس زیادہ ہے، لڑکی کی کالج میں فیس کم ہے. کیا اس میں بھی ایکویلٹی کرنا پڑے گا؟ اب ہمیں لڑکے کو زیادہ پیسے دے کر پڑھاتے ہیں اور لڑکی کو کم، تو اس میں بھی کیا ایکویلٹی کرنا پڑے گا شیخ؟ جی بہن کا سوال یہ ہے جی شیخ کہ والدین کے لیے واجب ہے کہ اپنے بچوں کے درمیان وہ عدل کریں، جی لیکن اس عدل کا مطلب کیا ہے؟ اس عدل کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو بنیادی نان و نفقہ، بنیادی خرچہ ہے، اس کے اندر ان کو برابری نہیں کرنا ہے. کسی کا نفقہ کم ہو سکتا ہے، کسی کا زیادہ ہو سکتا ہے. اس بنیادی نان و نفقہ کے اوپر اگر کوئی چیز آپ دینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو مساوات کرنی ہے. تو یہاں پر آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ بنیادی نان و نفقہ میں عدل کرنا ہے اور اس کے اوپر کی جو چیزیں ہیں ان میں مساوات کرنی ہے. عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جتنے کا مستحق ہے اتنا اس کو دینا ہے. ایک بچہ 4تھی کلاس میں 5ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے، ایک بچہ جو ہے MA کر رہا ہے، ظاہر ہے دونوں کا خرچہ ایک نہیں ہوگا، تو یہاں پہ مساوات نہیں ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے کھانا تھوڑا کھاتا ہے، بڑا بچہ ہے اس سے زیادہ کھاتا ہے. چھوٹے بچے کا کپڑا تھوڑے کپڑے میں ہو جاتا ہے، اس کا لباس بڑے میں زیادہ لگتا ہے. یہاں پہ مساوات نہیں ہے، یہاں پہ عدل ہے. جو جتنے کا مستحق ہے اس کو اتنا دیا جائے گا. اس کے اوپر اگر کوئی ہدیہ تحفہ گفٹ وغیرہ آپ دے رہے ہیں تو اس میں آپ کو برابری کرنا ہے. تو اگر ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، دونوں جی شیخ آ رہی ہے، ابھی آواز آ رہی ہے. اگر ایک لڑکا ہے ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں اسکول جا رہے ہیں جی جی شیخ آواز آ رہی؟ شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟
شاید شیخ کا نیٹ ورک پرابلم ہوا ہے. میں آپ بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جڑے رہیں انشاءاللہ. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر کسی کا ایک بیٹا ہے بیٹی ہے، دونوں اسکول جا رہے ہیں، دونوں کا خرچہ الگ الگ ہے، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. اصل آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کا جو بنیادی نان و نفقہ ہے اس کے اوپر کی جو چیزیں ہیں اس میں آپ کو برابری کرنی ہے. پڑھائی کے خرچے میں برابری نہیں ہے. جی بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر. جی شیخ معلوم ہو گیا. اور ایک سوال پوچھ لوں شیخ؟ جی پوچھ لیجیے. جی شیخ اب صبح میں فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتی، اور چاش کی نماز بھی ہے، اوابین کی نماز ہے. ان نمازوں کا ثواب الگ الگ ہے، تو ہم یہ پورا نماز پڑھ سکتے ہیں کیا صرف ایک نماز پڑھنا چاہیے ہم کو؟ یہ ساری نمازیں جس کا آپ نے ذکر کیا یہ سب ایک ہی نماز ہے، اس کا طریقہ الگ الگ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی میں، مصلی مطلب جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہیں، عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں، قرآن پڑھیں یہاں تک کہ سورج نکل آئے. سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں تو آپ کے لیے حج اور عمرے کا اجر ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے آپ اٹھ گئے، اپنے کام سے نکل گئے. اب جب وہ اشراق کا ٹائم ہوا، سورج بالکل مکمل طور سے جب روشن ہو جاتا ہے، تب اس وقت صلاۃ الضحیٰ آپ کہیں، صلاۃ الاوابین کہیں، صلاۃ اشراق کہیں، یا جو ہے چاشت کی نماز ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں، یہ ساری نمازیں ایک ہی نماز ہیں. تو اس وقت سے لے کر کے ظہر سے تھوڑا پہلے تک کبھی بھی آپ وہ نماز پڑھ سکتی ہیں. کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے. تو یہ تمام نمازیں الگ الگ اس کے نام ہیں لیکن ایک ہی نماز ہے. پڑھنے کا 2 طریقہ ہے، دونوں کا الگ الگ اجر ہے. پہلا طریقہ یہ کہ فجر کے بعد بیٹھے رہیں، جب سورج نکل آئے تو نماز پڑھیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فجر کے بعد آپ اٹھ جائیں، بعد میں جب اس کا ٹائم ہو جائے تب وہ آپ نماز پڑھیں. جی جی شیخ. شیخ اوابین کی نماز کا اجر کیا ہے شیخ؟ اس کے اجر، اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث وارد ہے، ابھی وہ اس کی اجر تحدید کے ساتھ مجھے نہیں یاد آ رہی ہے، لیکن اوابین کہا ہی جاتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے ہوں. جی جی شیخ جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم، شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے طیب شعیب علی. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. شعیب علی گڑھ، طیب شعیب علی گڑھ، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے تو انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں جلدی سے. جی طیب صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے تو جلدی سے انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ سعود احمد. سعود صاحب آپ کے بیک گراؤنڈ سے بہت آواز آ رہی ہے اور اس لیے میں نے آپ کو ریموو کیا ہے، تو آپ تھوڑا سا اکیلے میں آ جائیں، سائڈ میں آ جائیں. اگلے گیسٹ ہے مظہر. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے، شیخ جو بالوں کو رنگتے ہیں نا، یہ مہندی لگانا ہی سنت ہے یا رنگ لگانا سنت ہے شیخ، یا دونوں سنت میں آتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے شیخ کہ جو وضو اور غسول کا طریقے میں کہا جاتا ہے کہ صرف پانی ڈال لینے سے ہو جائے گا اگر نیت کر لو، تو اس کی دلیل کیا ہے شیخ کہ کوئی بھی نیت کر کے پانی اگر بہا لے تو وضو ہو جائے گا، وہ سٹیپس چھوڑ کے صرف بہا لینے سے وضو ہو جائے گا یا غسل ہو جائے گا؟ اس کی کوئی دلیل ہے کیا؟ 2 سوال ہے. آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیروا ھذا الشیب وجنبوا السواد. مختلف طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب تھے، ابو قحافہ. تو ان کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیروا ھذا الشیب وجنبوا السواد، کہ یہ جو سفیدی ہے بال کی اس کو تبدیل کرو، یعنی اس کو دوسرا کلر دو. وجنبوا السواد، لیکن کالے کلر سے بچو.
تو بال کو تبدیل کرنا ہے کسی بھی کلر سے سوائے خالص کالے کلر کے. کوئی ایسا کلر جو بالکل جو ہے اسود باہت ہو, خالص کالا ہو, اس سے ہمیں بچنا ہے. باقی آپ مہندی سے رنگ سکتے ہیں, یا مہندی کے اندر کوئی اور چیز ملی ہوئی ہے. ایک حدیث کے اندر الحنہ والقطن کا لفظ ہے. قطن کوئی جو ہے پودا ہوتا ہے, جس طرح سے مہندی ایک پودا ہے, دونوں کو جب ملاتے ہیں تو کالے اور سرخ دونوں کے درمیان کا جو کلر ہوتا ہے وہ بنتا ہے, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا بنی ٹائپ کا. تو خلاصہ یہ ہے کہ خالص پیور کالے کلر سے بچنا ہے, اس کے علاوہ آپ کسی کلر سے رنگ سکتے ہیں. شیخ آج کل یہ ڈائی آ رہے ہیں شیخ, اس سے لگتا ہے کہ لگانے سے بالوں میں پانی نہیں جاتا ہے داڑھی کے, اس کا کوئی ایسا کچھ ہے کیا شیخ ڈائی کے بارے میں؟ اب دیکھیے وہ تو اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ڈائی ہے کیا بالوں کے اوپر وہ کوئی پرت چھوڑتا ہے. میں جہاں تک مجھے علم ہے یا میرا جو مشاہدہ ہے, میں نے ایسا نہیں دیکھا ہے. ارشد بھائی بھی اس میں مزید بتائیں گے کہ کیا بالوں پر وہ ڈائی لگانے سے کوئی پرت پڑ جاتی ہے بال پہ. نہیں, وہ کلر ہے, کلر الگ چیز ہے, کلر الگ چیز ہے, اور آبجیکٹ ہونا یہ الگ چیز ہے. اگر بال پر کوئی آبجیکٹ اس کا بچتا ہے, پرتیں بن جاتی ہیں, تو اس کو نہیں لگانا ہے. جی جی, جیسے نیل پالش ہوتی ہے شیخ, نیل پالش کا مطلب پوری ایک پرت ہوتی ہے ناخن کے اوپر, جی, اور وہ پتہ بھی چلتی ہے, نکلتی بھی ہے, لیکن ایسے بالوں میں نہیں ہوتا ہے, وہ کلر ہوتا ہے, صرف بال کلر ہوتے ہیں اس میں, جی, اور کچھ نہیں ہوتا ہے. جی مظہر بھائی, دوسرا سوال کیا تھا ان کا شیخ؟ دوسرا سوال ان کا یہ تھا شیخ کہ غسل میں صرف پانی بہا لینا. ہاں دیکھیے, غسل میں آپ کا سوال ظاہر ہے واجبی غسل کے بارے میں ہوگا. غسل اور وضو شیخ, وضو بھی دونوں شیخ, بتا وضو رہا کے لیے بھی ہوں, دونوں بتا رہا ہوں. دیکھیے واجب ایک ہوتا ہے, غسل کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک مستحب, ایک جو ہے غسل عادہ, ایک غسل عبادہ. غسل عادہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے گرمیوں کے موسم میں کوئی ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہے, یا دھول غبار اس کے بدن پر ہے اس کے لیے غسل کرتا ہے. اور غسل عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جنوبی ہو یا کوئی عورت حیض یا نفاس سے پاک ہو, تو یہ واجبی غسل ہوتا ہے. تو غسل عادت اور عبادت میں فرق ہے. یہ آپ کا جو سوال ہے میں غسل عبادت سمجھ کر کے اس کا جواب دے رہا ہوں. غسل عبادت دو طرح سے ہوتا ہے, اس کا ایک واجبی طریقہ ہے, ایک مستحب طریقہ ہے. مستحب طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ جو جس میں آپ نے وضو کا ذکر کیا نا, وہ ہے آدمی اپنی شرمگاہ کو دھوئے, اس کے بعد جو ہے وضو کرے مکمل طور سے, وضو کرنے کے بعد سر پہ 3 بار پانی ڈالے مکمل طور سے, پھر پورے بدن پر پانی ڈالے. یہ اس کا مستحب طریقہ ہے. مستحب طریقے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی کریں, اگر ایسا کریں گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. واجبی طریقہ یہ ہے, یعنی آپ اس کو واجبی طریقے کو آپ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ منیمم آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے پورے جسم پر آپ کو پانی ڈال لینا ہے. آپ نے شاور کھولا, اس کے نیچے کھڑے ہو گئے, پورے جسم پر پانی پہنچ گیا, یا آپ نے بالٹی جو ہے اپنے سر پہ ڈال لیا, پورے جسم پر پانی پہنچ گیا. آپ کسی سوئمنگ پول میں کود گئے, پورے جسم پہ پانی پہنچ گیا. یہ کم سے کم واجب ہے. پہلے کی دلیل کیا ہے, مستحب غسل کی دلیل کیا ہے؟ متعدد صحابہ کرام سے, جن میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کا وہ طریقہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے وضو کرتے, اور وضو کرنے کے بعد جو ہے پھر پورے جسم پر پانی ڈالتے, جو طریقہ میں نے پہلے بتایا. اور دوسرے کی دلیل کہ پورے جسم پر پانی ڈال لینا ہی کیسے کافی ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے. قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ جو آیت وضو جس کا نام ہے, آیت وضو سے مشہور ہے وہ آیت, وہ لمبی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم من الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق الی آخر الآیہ. اس آیت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا, اگر تم جنوبی ہو, جنابت کی حالت میں ہو, فَطَّهَّرُوا, تو غسل کرو. اب غسل کا معنی کیا ہے؟ غسل کا معنی یہ ہے جسم پر پانی ڈالنا. یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے کہ پہلے وضو کرو, یہ کرو, وہ کرو, اس کے بعد آپ جو ہے پانی ڈالو. آپ کا اپنے جسم پر پانی ڈال لینا یہی غسل ہے. لہٰذا یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ واجب یا منیمم آپ کو اتنا کرنا ہے کہ پورے جسم پر آپ کے پانی پہنچ جانا چاہیے. جی شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. اور اس کے بعد میں اگلے گیسٹ
سعود بھائی کے پاس تو کافی آواز آ رہی تھی بیک میں، تو میں ان کو چھوڑتے ہوئے جو ہے عبداللہ عطیب کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال کریں بھائی. ہیلو السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. ہیلو، جی آواز آ رہی ہے میری شیخ؟ جی آ رہی ہے فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی شیخ. بھائی آپ کے پاس شاید پرابلم ہوگا نیٹ ورک کا. یہاں سے کلیئر ہے وائس ہماری، بیک اینڈ میں ہماری ٹیم چیک کرتی رہتی ہے وائس کو. آواز نہیں آ رہی ہے. معذرت عبداللہ بھائی. آپ کے سعود احمد سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے شیخ ہے، میں پہلے کمپنی میں کام کرتا تھا، تو ادھر جی ویسا ڈبہ بنتا ہے اسٹیل کا. تو ہوں جیسے پہلے وہ پوجا پیٹی نہیں بنتا تھا، تو ابھی پوجا پیٹی بھی بننے لگا ہے. تو میں اس کو منع کر دوں کہ میں یہ سامان نہیں بناؤں گا، کیونکہ میں نوکری کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو واضح ہے سوال. ابھی جی شیخ. اسی اسٹریم کا جو پہلا سوال تھا اس میں اسی کا جواب میں نے دیا ہے کہ ہمیں تعاون علی الاثم والعدوان، کسی معصیت اور برائی کے کام میں تعاون نہیں کرنا ہے. ظاہر ہے جو کام آپ بتا رہے ہیں وہ معصیت پر تعاون ہے، لہٰذا آپ اس کو نہ کریں. آپ نرمی کے ساتھ سمجھا دیں کہ بھائی ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے، یا ہمارے ایمان اور عقید توحید کے خلاف ہے، لہٰذا یہ کام کرنے سے ہم معذور ہیں. جی بہت شکریہ شیخ. جی سعود بھائی آپ کا جواب مل گیا. جی ٹھیک ہے. جیسے میں ایک سوال اور ہے، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، آتا ہے آپ کی جلدی سے پوچھ لیں سعود بھائی. جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، خالی فرض پڑھنے کو ٹائم ملتا ہے ادھر کمپنی میں، اور مسجد دور ہے ادھر سے، لگ بھگ 1.5 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے. جی شیخ بھائی کو صرف فرض پڑھنے کا موقع ملتا ہے بول رہے ہیں. کوئی بات نہیں ہے. فرض اگر پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو آپ فرض پڑھ لیا کیجئے. سنت میں آپ معذور ہیں. سنت ویسے بھی سنت چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے. عمومی حکم یہی ہے، بعض استثنائی صورتوں کو چھوڑ کے. تو سنت پڑھنے کا اگر موقع نہیں مل رہا ہے تو آپ معذور ہیں. بس آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ وہ سنت نماز جو آپ کی چھوٹی ہے، اگر آپ بعد میں جا کر کے اس کی قضا کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ سنت کی قضا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں، ظہر کے بعد کی جو 2 رکعت سنتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ آپ سے ملنے آ گئے جس کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکے، تو عصر کی نماز کے بعد آپ نے اس کی قضا کی. تو سنت نماز کی قضا کرنا بھی سنت ہے. تو اگر آپ کے ساتھ وہ سچویشن ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ صرف فرض پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے، تو آپ فرض ٹائم سے پڑھ لیجئے. سنت کو آپ چاہیں تو بعد میں قضا کر سکتے ہیں جب آپ کو وقت ملے. جی بہت شکریہ بھائی سعود بھائی. امید ہے آپ کو جواب رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ عارف کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال کریں عارف. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے حدیث میں پڑھا تھا اکبر الکبائر میں سے ایک کبائر یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا. تو میرا سوال یہ ہے، یہ کون سی نافرمانی کی بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اگر والدین بولے کہ تم گاڑی سے نہیں بائک سے جاؤ، یا پھر مجھے یہ کپڑا یہ کلر پسند نہیں وہ کلر پہنو، کیا یہ بھی نافرمانی ہوگی؟ دیکھیے، والدین کی نافرمانی سے مراد ان کاموں میں والدین کی بات نہ ماننا ہے جن کاموں میں والدین کی اپنی کوئی مصلحت ہو، اور وہ کام ایسا نہ ہو جو آپ نہیں کر سکتے ہیں. یعنی آپ کے پاس استطاعت ہے وہ کام کرنے کی، اور اس کام میں والدین کا اپنا کوئی فائدہ اور کوئی بھلائی کوئی مصلحت ہو. اب آپ بائک سے جا رہے ہیں یا 4 ویلر سے جا رہے ہیں، اس سے والدین کے فائدے نقصان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نیلا کلر پہن رہے ہیں کہ کالا پہن رہے ہیں، اس سے ان کے فائدے نقصان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں پر والدین کی نافرمانی کا مسئلہ نہیں آئے گا. ہاں، والدین نے کہا کہ مارکیٹ سے فلاں سامان لے آؤ، یہ لو پیسہ لو مارکیٹ سے سامان لے آؤ، ظاہر ہے یہ ان کی اپنی مصلحت کی بات ہے.
यहां पर उनकी बात मानना आपके लिए जरूरी है, लेकिन ये कलर मत पहनो, बाइक से मत जाओ, ऐसा मत करो जिसमें उनका कोई फायदा नुकसान नहीं है। इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि अगर किसी ने उनकी बात नहीं मानी तो ये उकूकुल वालिदैन में आएगा, नहीं। जी जज़ाकल्लाह शेख। और एक छोटा सा लेकिन सवाल। मेरी नसीहत आपको ये है, ये तो शरई हुक्म है, नसीहत ये है कि इस तरह छोटी मोटी चीजों में भी वालिदैन का दिल रखने के लिए आप उनकी बात मान लिया करें, क्योंकि वालिदैन को खुश करना ये बहुत बड़ी इबादत है। अगर वो खुश होते हैं तो भाई काला ना पहन करके नीला पहन लीजिए, कौन सी मुसीबत आ जाएगी। और कई दफा वालिदैन कई कामों से इसलिए मना करते हैं कि वो आपकी भलाई चाहते हैं, भाई बाइक स्पीड मत चलाओ, धीरे चलाओ, ये वो आपकी भलाई चाहते हैं, आपकी फिक्र करते हैं। तो कोशिश ये करें कि जहां तक हो सकता है उनकी बात माने, उनको इग्नोर ना करें। जी जज़ाकल्लाह खैर शेख। और एक छोटा सा सवाल है शेख, कुरान का सूरह बकरा का एक आयत है 256 में, ला इकराहा फिद्दीन, तो ये कब लागू होता है ये वर्ष? अगर किसी का बेटा या छोटा बेटी नमाज नहीं पढ़ता, अगर ज़बरदस्ती नमाज पढ़ने को ले जाता है या फिर ले जाती है, तो ये क्या उस आयत के खिलाफ होगा? इस आयत का मतलब अभी जो आपने बयान किया वो बिल्कुल भी उसका मतलब नहीं है, ये बिल्कुल गलत मतलब है। अगर कोई ऐसा समझता है तो, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप यही समझ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई समझता है तो ये बिल्कुल गलत है। इस आयत का मतलब ये है कि अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उसे जबरदस्ती ताकत के बल पर उसे इस्लाम में दाखिल नहीं किया जा सकता। अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उसे जबरदस्ती ताकत के बल पे इस्लाम में दाखिल नहीं किया जा सकता, ये जायज नहीं है। ला इकराहा फिद्दीन का ये मतलब है। लेकिन जब आप इस्लाम में दाखिल हो गए तो गोया कि आपने एक एग्रीमेंट साइन किया कि अब मैं इस्लाम के अहकाम की पाबंदी करूंगा। अब आप आजाद नहीं हैं, आपको उस एग्रीमेंट की पाबंदी करनी होगी। जैसे कि मान लीजिए आप किसी दूसरे मुल्क के हैं, हिंदुस्तान के नहीं हैं, आपकी नेशनलिटी किसी और मुल्क की है, तो फिर आपके ऊपर ये लागू नहीं होता है कि आप हिंदुस्तान के कवानीन पर अमल करें। जबरदस्ती हम आपको इंडियन नहीं बनाएंगे। लेकिन जब आपने हिंदुस्तान में आकर के यहाँ की नेशनलिटी ले लिया, अब आपको जो ट्रैफिक सिग्नल का रूल है उसको फॉलो करना होगा। अब आप आजाद नहीं हैं क्योंकि आपने एग्रीमेंट कर लिया है। तो आप इसको ऐसे ही समझें कि जब तक आप इस्लाम से बाहर हैं, जबरदस्ती नहीं है आपके ऊपर इस्लाम में दाखिल होने के लिए। लेकिन जब आप दाखिल हो गए तो यहां पर जबरदस्ती है, क्योंकि आपने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया कि आप इस्लाम के निजाम की, उसके अहकाम की पाबंदी करेंगे। यहां पर आपसे जबरन कराया जाएगा। जी शेख, अगर से किसी घर में अगर वालिदैन इस्लाम को फॉलो नहीं करते, जैसे किसी घर में माँ पर्दा नहीं करती, बाप नमाज नहीं पढ़ते, तो बेटा क्या उस वक्त जबरदस्ती कर सकता है क्या शेख? भाई ये जो मसला आपने बताया इसमें जबरदस्ती कर ही नहीं पाएंगे। आपका काम है कि आप कम से कम जो है इनका जबान से उनको मना कीजिए। जाहिर है वालिदैन को क्या मार पीट करके आप पाबंदी करवा पाएंगे? जी जी शेख, वो तो बात आपके ऊपर जो चीज वाजिब है कि कम से कम आप हमेशा उस वक्त तक उनको टोकते रहिए जब तक उसकी पाबंदी ना करने लगे। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह शेख। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, सोनी कुद्दूसी, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। जी जी भाई, मैंने आपको ऐड किया है। म्यूट हो गए आप। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या सवाल है आपका? मेरे पास आपकी कट कट के आ रही है, थोड़ा सा बोले आप। ये अगर मेरा ठीक नहीं, आवाज नहीं आ रही है भाई, समझ नहीं आया आपने। यहाँ पर है आवाज? हाँ बोलिए। जी बोलिए भाई। कैसा आवाज साहब आ रही है ना? हाँ हाँ बोलिए ना, आ रही है। शेख मेरा सवाल ये है, अगर मेरा सवाल फिकी हुआ ना तो आप बता देना, मैं सवाल रख दो अपना। जी सवाल मेरा ये है, हलाल और हराम का हमें कॉन्सेप्ट मिलता है, और ये मकरूह के ऊपर हमें कोई कॉन्सेप्ट मिलता है या नहीं मिलता है, इसकी वजाहत फरमा दीजिएगा शेख। ये जो इस्तिलाहात हैं वाजिब,
मुस्तहब, मंदूब, मकरूह, हराम, ये 4 अहकाम तकलीफिया हैं जी। ये जो इस्तिलाहात हैं या ये जो ये नाम हैं, शरई नाम या शरई टर्म कह सकते हैं आप, ये उलमा ने कुरान और अहादीस के नुसूस को सामने रख करके इन इस्तिलाहात को नाम दिया है ताकि इस्लाम के अहकाम को समझना हमारे लिए आसान हो सके। तो ये जो मकरूह का कॉन्सेप्ट है ये भी उन्हीं में से एक है। मकरूह का मतलब होता है कि शरीयत ने जिस काम से मना किया है, जिस काम को करने से मना किया है लेकिन अला वजहिल जज्म नहीं मना किया है, उसको मकरूह कहा जाता है। मतलब अगर आपने उस काम को तर्क किया तो आपको अज्र मिलेगा, अगर आपने उस काम को किया तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा। ये मकरूह का मतलब होता है और ये तमाम लोगों के यहाँ यही मतलब है, ऐसा नहीं कोई इख्तिलाफी मसला मैं आपको बता रहा हूं। मकरूह का मतलब अगर उसे नहीं करेंगे तो आपको अजर मिलेगा, अगर करेंगे तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीयत ने मना तो किया है लेकिन अला वजहिल जज्म, यानी पक्का आपको छोड़ना ही है, नहीं छोड़ोगे तो गुनाह मिलेगा, ऐसा नहीं कहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट कुरान और अहादीस के नुसूस से ही लिया गया है। जी ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ता हसन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें जल्दी से। मुस्तहसन, मैंने आपको ऐड किया है। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा एक सवाल है कि कभी कभी हम लोग एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हैं तो जहाँ पे हैं आसपास अहले हदीस मस्जिद है नहीं जी, तो वहाँ एक मसला ये होता है कि असर की नमाज वो लोग बहुत ताख़िर से पढ़ते हैं और फजर की नमाज तो जानते ही हैं कैसे पढ़ते हैं, एकदम सूरज निकलने का वक्त हो जाता है। तो ऐसी हालत में हम लोग क्या पहले नमाज पढ़ सकते हैं अजान से पहले उन लोगों का, और इसी तरह जब अजान होती है तो आधा घंटा का वक्फा रहता है इसमें फजर में जी, तो अजान होने के बाद हम लोग अलग से नमाज पढ़ सकते हैं, ऐसा कि जमात से पढ़ना ही ज़रूरी है? देखिए भाई, नमाजों के जो औकात हैं उनका एक अव्वले वक्त होता है, एक आखिरी वक्त होता है, यानी नमाजों के औकात मुवस्सा होते हैं। जैसे फर्ज कर लीजिए असर का टाइम फर्ज कर लीजिए शुरू होता है 4 बजे, अब वो कब तक रहता है? सूरज गुरूब होने तक रहता है। असर के टाइम में का जो वक्त है वो 2 तरह का होता है, एक है वक्त फजीला और एक होता है वक्त जरूरा। जब तक सूरज के अंदर पीलापन ना आ जाए, उसकी रोशनी मध्यम ना पड़ने लगे, तब तक ये असल वक्त है असर का। लेकिन अगर आपके पास कोई उज़्र है, कोई जरूरत है, तो उसकी बुनियाद पर उसके बाद भी पढ़ सकते हैं जब तक सूरज गुरूब ना हो जाए। जो कंडीशन आप बता रहे हैं अपनी या अहनाफ के बारे में जो आप बता रहे हैं कि वो ताखिर से पढ़ते हैं, अगर जाहिर है आपके पास मजबूरी है, आप उसी जगह पर हैं, तो आप उनके साथ पढ़ लीजिए और ये मत समझिए कि असर का वक्त निकल गया है। असर का वक्त सूरज गुरूब होने तक रहता है, अलबत्ता वो जो अफजल वक्त है, फजीलत वाला वक्त, वो वक्त निकल जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान मजबूरी और उज़्र की बुनियाद पर वो वक्त निकालता है तो इंशाअल्लाह वो फजीलत उससे नहीं छूटेगी। लिहाजा आप उनके साथ जमात से नमाज पढ़ लीजिए। यही मामला फजर का भी है। फजर में अफजल ये है कि फजर की नमाज गलत में पढ़ी जाए, यानी जब अंधेरा बरकरार रहता है उस वक्त। लेकिन उनके यहाँ क्या मसला है कि वो इसफार में पढ़ते हैं, तो इसफार में पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि उनकी नमाज नहीं हुई, टाइम निकल गया। नहीं, टाइम नहीं निकला है। जो फजीलत वाला वक्त है वो फजीलत वाला वक्त निकला है। अगर कोई किसी मजबूरी की बुनियाद पर फजीलत वाले वक्त को निकाल रहा है और मफजूल वक्त में पढ़ रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि उसको फजीलत नहीं मिलेगी। मजबूरी की बुनियाद पर मफजूल वक्त में अगर पढ़ रहा है तो उसे इंशाअल्लाह वो फजीलत वाले वक्त का सवाब मिलेगा। लिहाजा वहां पर भी आप उनके साथ इसफार में नमाज पढ़ लीजिए। ओके, एक सवाल और कर सकते हैं? जी कर लीजिए। दूसरा एक और सवाल कोई था आपका, वो फिर से रिपीट कीजिए, उसको तर्क छोड़िए मत। लास्ट में कुछ और आपने पूछा था एक। हाँ, मतलब उन्होंने ये पूछा था शेख के अजान हो जाती है, उसके बाद आधा घंटे का वक्फा होता है, तो क्या उस वक्फे में नमाज पढ़ ले सकते हैं हम लोग? पहले इसकी 2 सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि
ये मसला उन लोगों के बारे में पूछा जाए जिनके ऊपर जमात वाजिब है। अगर उन लोगों के बारे में पूछा जाए जिनके ऊपर जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है तो उनके बारे में जवाब ये होगा कि नहीं, अजान होने के फौरन बाद आप मत पढ़ें, बल्कि आप जमात का इंतजार करें और जमात के साथ नमाज पढ़ें, क्योंकि जमात आपके लिए वाजिब है। लेकिन अगर ऐसे लोगों के बारे में पूछा जा रहा है जैसे घर में औरतें हैं, उनके ऊपर जमात वाजिब नहीं है, कोई बीमार आदमी है जो घर के अंदर नमाज पढ़ना है, या कोई आदमी कहीं ऐसी जगह पर है जहां तन्हा है, उसे जमात नहीं मिलेगी, तो ऐसे लोग जिनके ऊपर जमात वाजिब नहीं है, अगर ऐसे लोगों के बारे में पूछा जाएगा तो इसका जवाब ये होगा कि नमाज सही होने के लिए नमाज का वक्त दाखिल होना जरूरी है, ना तो अजान जरूरी है और ना ही इंतजार करना जरूरी है। मान लीजिए टाइम हो रहा है 4 बजे, लेकिन अजान दी जा रही है 4:30 बजे। अब 4 बजे के बाद अगर कोई नमाज पढ़ लेता है फौरन तो उसकी नमाज हो जाएगी। तो अजान ये शर्त लिस्सला है, शर्त फिस्सला नहीं। फुक़हा की इस्तिलाह है अल अज़ान शर्तुन लिस्सला व लैसा शर्तुन फिस्सला। तो अजान होना ना तो जरूरी है ना तो इंतजार करना जरूरी है, जरूरी जो है वो है वक्त का होना। जी ठीक है। और एक सवाल शेख, भाई कोई जैसे सफर में नमाज छूटी है, मुस्ताहसन भाई, इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम में ले लेते हैं आपका सवाल। और जी इंशाल्लाह। ताहिर सलफी, जल्दी से अपना सवाल करें। जी ताहिर सलफी, आप म्यूट है भाई, जल्दी से अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। सवाल मेरा ये है सर कि मस्जिद में विंडो रख रहे हैं सामने जी, किबला रुख, हाँ, उसका क्या हुक्म है? जी शेख। भाई बिल्कुल जायज है, मस्जिद में विंडो रखना बिल्कुल जायज है, बल्कि कई दफा तो जरूरी हो जाता है विंडो रखना। विंडो रखेंगे तो रोशनी आएगी, हवा आएगी, उस मस्जिद के अंदर हबस नहीं होगी, मुसल्लियों को परेशानी नहीं होगी, उनको आराम होगा। तो हर वो चीज जो मस्जिद की मसलहत में है, मुसल्लियों की मसलहत में है, उसको रखना जायज है मस्जिद में। सर मैंने उनको रोका है कि इससे किसी की नमाज में खलल भी हो सकता है, शीशा भी लगाएंगे वो, और इसमें शुकूक व शुबहात हैं और इससे बचना चाहिए। आपने बिल्कुल गलत समझाया है, आपने गलत समझाया है। मान लीजिए कोई ऐसी मस्जिद है जो ऐसी जगह पर वाक़े है कि खिड़की के जस्ट पीछे से गाड़ियां गुजर रही हैं, तेज आवाज करते हुए गाड़ियां गुजर रही हैं, लोग गुजर रहे हैं, तो वहां पर तो कहा जा सकता है कि भाई डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन आमतौर से मस्जिद शाहराह पर थोड़ी बनाई जाती है कि उसके सामने रोड है, तो आप ऐसा मना नहीं कर सकते। अरे पूरी बात सुनिए। तो अगर वहां पे ऐसा कोई मसला है कि मस्जिद के जस्ट पीछे इस तरह का शोर शराबा है, इस तरह की हरकतें हैं जिससे नमाजियों को डिस्टर्ब होगा, तो ठीक है, आप वहां पे शीशे वाली खिड़कियां ना लगाइए, या खिड़कियां लगाइए भी तो उनमें पर्दे लगा दीजिए ताकि पीछे ना दिखे, लोगों को डिस्टर्ब ना हो। लेकिन आम हालात में उमूमी तौर से आप यह हुक्म नहीं लगा सकते कि वो खिड़कियां लगाएंगे तो डिस्टर्ब होगा। भाई खिड़कियां नहीं लगाएंगे तो डिस्टर्ब होगा, गर्मी होगी मस्जिद के अंदर, हवा नहीं आएगी मस्जिद के अंदर, तो उससे डिस्टर्ब होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर शेख वक्त देने के लिए, चूँकि वक्त हो गया है। इंशाअल्लाह अगली स्ट्रीम में मुलाकात होगी शेख। बारकाल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जवाबात मिले होंगे आपके सवालात के। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।